वहशत इश्क नावल बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल होने जा रहा है। नाज़रीन, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। नाज़रीन, अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए और हाँ, जाते जाते बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर हो सके। जी तो चलते हैं एपिसोड नंबर 5 की तरफ। जलस्ता हुआ सूरज अपनी पूरी शानो शान से आसमान पर रोशन था। चरिंद परिंद सब अपने आशियानों में दबे के बैठे थे। हर तरफ खूह का आलम था। ऐसे में शिजरा लान में लगे एक सायेदार दरख्त के नीचे सर झुकाए बैठी गहरी सोचों में गर्क थी। एक हाथ घुटनों पे के गिर्द बांधा हुआ था और दूसरे हाथ नोच नोच कर फेंक रही थी। इसी असना किसी ने उसको पुकारा और सर उठा कर देखा तो मनाल हाथ बांधे उसे देख रही थी। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? वो खड़ी उससे पूछ रही थी। जी, शिजरा ने संभल कर उसे जवाब दिया। वो कल सुबह अपनी की गई बदतमीजी के बाद अब मनाल को देख रही थी, जिसके चेहरे पर जरा भी नाराजगी का शाइबा नहीं था बल्कि धीमी सी मुस्कान थी। शिजरा उसे देख के दोबारा सर झुकागी। काफी देर दोनों के बीच खामोशी हायल रही। हमारी दोस्ती हो सकती है क्या? दोबारा मनाल ने उसकी तरफ देखते संजीदगी से पूछा। शिजरा ने हैरत से उस सर उठाकर उसे देखा जो अपना हाथ आगे किए उसके सामने बैठी थी। शिजरा बेख्तियार उससे गले लगी और रो दी। हाँ, गुड़िया रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ? मनाल ने उसके सर पे प्यार किया और हाथ फेरते हुए कहा। आई एम सॉरी, वो रोते हुए बोल रही थी। कोई बात नहीं बेटा। मनाल ने उसे खुद से अलग करके उसके आंसू पूंछे। मैं तुमसे कभी नाराज हो नहीं सकती। उसने शिजरा की थोड़ी ऊपर करके मुस्कुरा के कहा। तुमने कुछ नहीं खाया सुबह से, ये बताओ भूख लगी है? मनाल ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। जी, शिजरा ने इस्बात में सर हिला दिया। मैं कुछ बना देती हूँ तुम्हारी पसंद का, मनाल ने मुस्कुरा कर कहा और अंदर चली गई। शिजरा हाली हाली निगाहों से उसे जाता देखती रही। वो शाम में लान में कड़ी आज़र का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर के बाद ही उसे आज़र ऑफिस से आते दिखाई दिए। ब्लैक शर्ट पहने, वो फोल्ड की हुई आस्तीनें जिसमें उनके मजबूत हाथ कुछ और मजबूत लग रहे थे और वो सीधे चलते हुए उसी की तरफ आए। क्या हो रहा है? वो उसके सामने खड़े खुशगवार मूड में उससे पूछ रहा था। आपका इंतज़ार कर रही थी, शिजरा ने सर झुकाए खुद को कंपोज करते हुए कहा। वाह भाई, आज तो हमारा इंतज़ार किया जा रहा है। क्यों है? आज़र ने हैरत से उसकी तरफ देखा। आपके सवाल का जवाब देना है, वो उंगलियां मरोड़ते हुए घबराए हुए लहजे में बोल रही थी। क्या? आज़र खुशी के मारे उछले थे जबकि वो उनकी नज़रें नहीं मिला पा रही थी। आज़र को इंतज़ार था। वो मैं शिजरा ने कुछ बोलना चाहा। रुको रुको रुको। आज़र ने अपनी खुशी जब्त करते हुए उसे रोका। शिजरा ने उसे नासमझी में उसकी तरफ देखा। यहाँ नहीं। उन्होंने उसका हाथ पकड़ते हुए सरगोशी की। जहाँ मोहब्बत का इजहार हुआ था वहीं इकरार होगा। उन्होंने उसकी गहरी झील सी आंखों में झांकते हुए शरारत से कहा। मेरी बात। शिजरा ने कुछ बोलना चाहा मगर आज़र ने उसे रोक दिया। अब जो बात होगी वो वहीं जाके होगी। आज़र का दिल खुशी से झूम उठा। वो उसका हाथ पकड़ के उसके रूम की तरफ गए और कुछ ना समझते हुए उनके पीछे होली रूम की जानिब उन्होंने उसका हाथ छोड़ा। और तुम यहीं खड़े रहो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। वो इसे वहीं छोड़कर तेज़ी से उसने रूम से निकल गए और नासमझी के आलम में वहीं खड़ी रही। चंद मिनट के बाद वापस उसके रूम में आए तो उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। ये पहन के तैयार हो जाओ, उन्होंने वो बैग उसके हाथ में थमाते हुए कहा। और क्या है ये? इसमें शिजरा ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, जहाँ एक अनोखी ही खुशी फैली हुई थी। इसमें ड्रेस है, प्लीज़ जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, बस तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, उन्होंने जल्दी में कहा। और वो मेरी बात तो सुने। शिजरा ने एक बात फिर कहना चाहा मगर मगर वो उसकी बात अनसुनी कर गए। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ, वो बोलते हुए बाहर गाड़ी की तरफ चले गए। और चिजरा ने शॉपिंग बैग से ड्रेस निकाला। वो स्याह रंग का ड्रेस था। उसने एक ठंडी सांस भर के इस ड्रेस की तरफ देखा और तैयार होने के लिए चली गई। आज़र गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा। वो तैयार होकर नीचे आई तो घर में कोई नहीं था। सब लोग किसी रिश्तेदार की तरफ गए थे। वो अपनी खराब तबीयत की वजह से ना जा सकी थी। वो घर से बाहर आई तो आज़र गाड़ी में बैठे उसका वेट कर रहे थे। वो उन्हें सामने आती दिखाई दी थी। स्याह लिबास में उसका मलकूती हुस्न दमक रहा था। लंबे सिल्की बाल खुले हुए पुश्त पे बिखरे हुए थे। वो चाह के भी उससे नजरें नहीं हटा पा रहे थे। अब वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल के उनके बराबर में बैठ चुकी थी। शिजरा ने उनकी तरफ देखा तो वो उसकी ज़ात में मुकम्मल तौर पे खोए हुए थे। आप प्लीज़ पहले मेरी बात सुन लें, शिजरा ने इल्तिजाइया लहजे में कहा। मैंने कहा जो बात होगी वहीं जाके होगी। आज़र ने उसके चेहरे पे आई लटों को कान के पीछे करते हुए कहा। वो झिझक के पीछे हटी और मुस्कुरा के सीधे हो गए और कार स्टार्ट कर दी। कार तेजी से मंजिल की तरफ जानिब रवां दवां थी जबकि शिजरा खामोशी से बैठी शीशे के पार देखती
بھاگتے دوڑتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے بیچ خاموشی حائل تھی۔ شاید یہ خاموشی کسی طوفان کے پیش خیمہ تھی یا کسی کی زندگی میں لانے والی خوشی تھی۔ گاڑی ساحل کے کنارے رکی تو دونوں نیچے اتر آئے۔ شجرا کا دل ڈوب ڈوب کے ابھر رہا تھا۔ آذر نے اس کا نازک ہاتھ سا اپنے ہاتھ میں مضبوط سے لے لیا اور اسے لے کے آگے بڑھے۔ اب اس میں اتنی ہمت بھی نہیں رہی کہ وہ اپنا ہاتھ ان سے چھڑا پاتی۔ وہ اس کے پیچھے اس کے قدموں کے نشانوں پر چلتی گئی اور اب لہریں ان کے پاؤں کو چھو کے جا رہی تھی۔ آذر اس کا چھوڑا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بند لبوں میں مٹھی جمائے کھوجتی نگاہوں سے اس کا چہرہ پریشان دیکھ رہے تھے، جو اپنی نظریں اٹھانے کی بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف، آذر نے دو انگلیوں سے تھوڑی اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس نے نظریں اٹھا کے دیکھا، آنکھوں میں ایک اور سمندر موجزن تھا۔ آذر دم بہت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے چمکتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ یار، محبت کا اقرار ہی تو کرنا ہے اور تم تو ایسے رونے دھونے بیٹھ گئی ہو جیسے پتہ نہیں کتنا مشکل کام ہے۔ آذر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا کے کہا، مجھے آج لگ رہا ہے کہ مجھے تم سے صرف محبت نہیں بلکہ عشق ہو گیا ہے، اور اس عشق کی کیا انتہا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ اپنے ہی دھن میں بولے جا رہا تھا اور وہ بھیگتی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں۔ میں نے جسے چاہا وہ مجھے مل گیا۔ انہوں نے آسمان پہ روشن پورے چاند کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا، جس کی چاندنی ان دونوں کے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، شجرا نے سر جھکائے دھیمی آواز میں کہا۔ آذر ساکت ہوئے تھے۔ انہوں نے چاند سے نظریں ہٹا کر شجرا کے چہرے کی پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا۔ انہوں نے اپنی سماعت پہ شک گزرا۔ انہیں ایک پل کے لیے لگا کہ ان کی دھڑکنیں ساکت ہوگی، کائنات کی ہر شے جسے تھم گئی تھی۔ چاند اپنی چاندنی لے کے بدلیوں کے پیچھے جا چھپا اور ہر طرف اندھیرا تھا۔ شور مچاتی بے ہنگم لہریں جیسے سکوت کے عالم میں چھا گئی۔ سمندر ایک دم پرسکون ہو گیا۔ کیا کہا؟ آذر نے بامشکل خود کو سنبھال کے پوچھا، اور انہوں نے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ایک انجانی سی آواز۔ آپ نے مجھ سے میرا جواب مانگا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ انہیں اپنا جواب سنا کر انہی کے کہے گئے الفاظ کی زنجیر میں باندھ چکی تھی۔ وہ شاید کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے، بس خالی خالی نگاہوں سے اس کے حسن کے مجسم کو دیکھ رہے تھے، جو بے دردی سے ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ وہ اپنا درد بھی نہیں دکھا پا رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ چیخیں چلائیں، روئیں یا کیا کریں۔ ان کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں سلب ہو چکی تھیں۔ سانسیں بھی سینے میں اٹک رہی تھی۔ تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ وہ اسے بتا نہیں رہے تھے، خود کو یقین دلا رہے تھے۔ میں آپ سے پیار نہیں کرتی، شجرا نے ہنوز نظریں جھکائے سرد لہجے میں کہا۔ آذر جیسے بے جنونیت سوار ہوگی۔ انہوں نے شجرا کے بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ انگلیاں اس کے بازوں میں گھسی جا رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ جیسے اپنے آپے میں نہیں رہے تھے۔ تمہاری آنکھوں میں میں اپنے لیے صاف محبت دیکھ سکتا ہوں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، لیکن تمہاری آنکھیں نہیں۔ انہوں نے اس کی نظروں میں نظریں جمائے ہررا کے کہا، میں نہیں کرتی آپ سے پیار۔ اب کیا زبردستی کریں گے میرے ساتھ؟ شجرا نے ان کی باہوں کی قید سے خود کو آزاد کرواتے ہوئے تلخی سے کہا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، مجھے بتاؤ، میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ آذر ٹوٹے بکھرے اس کے ساتھ ہاتھ جوڑے کھڑے تھے، مگر اس کا دل جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، شجرا نے نظریں پھیرتے ہوئے کہا اور جانے کے لیے پلٹی، اور وہ اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ شجرا کے بڑھتے قدموں کی آذر کی آواز نے جکڑ لیا اور ایک انچ بھی نہیں ہل سکی۔ اس کی پتھرائی آنکھیں بھیگتی تھیں اور اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو پوچھے اور پلٹ کے آذر کو دیکھا، جو سپاٹ لہجہ لیے چہرہ لیے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کا چہرہ خواب تھا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتی مجھ سے شادی؟ وہ کس کی طرف دیکھ کے آج سے پوچھ رہے تھے، اور اس کی آواز میں ریت تھی جو شاید دونوں کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ میں آپ سے پیار نہیں کرتی، اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی مگر خود کو مضبوط کیے ظاہر کر رہی تھی۔ وہ کھڑی رہی، آذر کے دل کے کئی ٹکڑے ہوئے۔ کیا کبھی پیار نہیں ہو سکتا؟ میں ساری زندگی انتظار کرنے کو تیار ہوں۔ ٹوٹتی بکھرتی حالت میں ایک بار آخری امید کے سہارے وہ اسے سوال پوچھ رہے تھے۔ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا، اس نے اٹل لہجے میں کہا، مگر اس کا لہجہ توڑ پھوڑ کا شکار تھا۔ چند لمحے آذر حسرت اور ریاض کی تصویر بنے اسے دیکھتے رہے۔ ٹھیک ہے، میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ اگر تمہارا جواب انکار میں ہوگا تو میں کبھی تمہاری مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ تو آج کے بعد تم مجھے اپنے کسی بھی راستے میں کھڑے نہیں پاؤ گی۔ آذر اس کی طرف دیکھے بغیر گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ شیزا بت بنی وہیں کھڑی رہ گئی اور انہیں جاتا دیکھتی رہی، اور اس کی سانسیں دھک اٹھی تھی اور اس کا دل کیا وہ بھاگ کے جائے
کہ آذر کے سینے لگ جائے اور اپنے دل پہ لگا ایک ایک زخم انہیں دکھا دے، مگر اب دل کا ہر زخم چھپانا تھا، دل چھلنی ہو تو بھی مسکرانا تھا۔ وہ اپنے مزمحل قدم اٹھاتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول بیٹھی، اور اس بیٹھتے ہی گاڑی ایک جھٹکے سے سٹارٹ ہوگی۔ گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز تھی، آذر نے اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہے تھے۔ بالاخر گاڑی گھر کے پوچھ میں جا کے رکی۔ آذر گاڑی سے اتر کر اس کی طرف دیکھے بغیر ہی اندر چلے گئے۔ ساری رات دونوں کی آنکھوں میں کٹی تھی، دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے جاگ رہے تھے۔ شزرا نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اب اس سے ایک انچ بھی ہٹنے کو تیار نہیں تھی، چاہے وہ سسک سسک کے مر جائے، مگر اپنی بہن کو خوشیاں دے کے ہی رہے گی۔ آج تک منال شزرا کے لیے اپنی چیزیں چھوڑتی آئی تھی، مگر شزرا نے آذر کو چھوڑ کے سارے حساب برابر کر دیا۔ وہ جانتی تھی یہ گھنٹوں کا سفر، مگر پھر بھی اسی پہ چلنا چاہتی تھی۔ آذر اپنے ٹوٹے بکھرے سے وجود کو سنبھالنے کی کوشش میں مصروف تھا، ہلکان ہو چکے تھے۔ انہوں نے خود شزرا کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار دیکھا تو وہ اب کیسے بیگانگی دکھا سکتی تھی، وہ کیسے ان سے منہ موڑ سکتی تھی۔ انہوں نے شزرا کے لیے اپنی انا تک کو مار ڈالا تھا۔ آذر ہمیشہ چپ چپ سے رہتے تھے اور اب بولنے لگے تھے۔ محبت نے دونوں نے زندگی میں گلاب کھلا دیے تھے، مگر اب وہی گلاب ان کی زندگی میں نوچ کی پھینک دیے گئے ہیں، ان کی زندگی ویرانی میں بدل دی گئی تھی۔ اب ان کی انا نہیں شزرا کی طرف دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ وہ واپس اپنے ہول میں سمٹ چکے تھے۔ ساری رات انہوں نے ٹوٹتے بکھرتے خود کو سمیٹتے ہی گزاری تھی۔ وہ صبح تک خود کو مکمل سمیٹ چکے تھے۔ کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ رات ان پہ کیا قیامت گزری۔ وہ فریش موڈ کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پہ موجود تھے، مگر شزرا وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ ابھی آذر کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، اسے وقت چاہیے تھا، اتنی مضبوط نہیں تھی۔ آج ناشتہ کرتے آذر کے دل میں شزرا کو دیکھنے کی خواہش نہیں جاگی تھی، اور اس کا دل خود کو ٹکرائے جانے کے بعد شاید وہ پتھر کا ہو چکا تھا۔ کئی دن ایسے ہی خاموشی کی نظر ہو گئے، اور پھر ایک رات آذر تھکی ہارے گھر آئے تو سلمیٰ بیگم نے انہی کے انتظار میں آذر کتنی بار بولا ہے گھر جلدی آیا کرو۔ آذر کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر انہوں نے ڈانٹا، جنہوں نے اب دیر گھر آنا معمول بنا لیا تھا۔ 12 بجے پہلے گھر نہیں آتے تھے، صبح بھی منہ اندھیرے بغیر کیے ناشتے گھر سے نکل پڑتے، مکمل طور پر اپنی ذات کے خول میں قید ہو کے رہ گئے تھے۔ امی کام تھا اس لیے لیٹ ہو گیا، انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے تھکے لہجے میں کہا اور ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی۔ تم چلو اپنے روم میں جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ آذر اس بات میں سر ہلا کے اپنے روم میں چلے گئے۔ سلمیٰ بیگم کھانے کی ٹرے لیے ان کے روم میں گئی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑے تولیے سے گیلے بال پونچھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر آذر بیڈ پہ آ کر بیٹھ گیا اور خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے جب سلمیٰ بیگم نے بات کا آغاز کیا۔ آذر اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے، سلمیٰ بیگم نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے رسان سے کہا۔ آذر بنا کوئی جواب دیے سپاٹ چہرے کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، سلمیٰ بیگم نے ان کا سپاٹ چہرہ دیکھ کے ٹھٹک کے کہا۔ نہیں، میری کوئی پسند نہیں ہے۔ آذر کے حلق میں نوالا اٹکا ہوا، انہوں نے پانی کا گلاس اٹھا کے لبوں سے لگا لیا۔ شزرا کا میٹھا میٹھا سا نقش ان کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، مگر اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھال چکے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری کوئی پسند نہیں تو تم ہماری پسند کی لڑکی سے شادی کر لو، سلمیٰ بیگم نے ان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ آذر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ منال بہت پیاری بچی ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گی، سلمیٰ بیگم انہی دھن میں بولی جا رہی تھی جبکہ آذر منہ کھولے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ منال، انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں منال، تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ سلمیٰ بیگم ان کا حیرت زدہ چہرہ دیکھ کے سوال کیا۔ لیکن امی، منال کے بارے میں نے کبھی نہیں سوچا۔ آذر نے ہلکا سا احتجاج کیا۔ بیٹا، ہم سب چاہتے ہیں تمہاری شادی منال سے ہو، سلمیٰ بیگم نے پیار سے کہا، اور آذر خاموش بیٹھے رہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی مرضی ہے، آذر نے جواب دیا، مگر دور کہیں ان کا دل ایک بار پھر ویران ہو گیا۔